बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, किसकी तैयारी है और कौन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के लिए पुरुमीद है, बल्कि पर तोल रहा है और लोग उसके बारे में अभी मेरा ख्याल है कि उनके वहम गुमान में भी नहीं है कि वो वज़ीर आज़म हो सकता है। कोई इस तरह की सूरत हाल है। वो वज़ीर आज़म कौन होगा, कौन है, कौन बनना चाह रहा है और उसके मकासद क्या हैं। क्या महज वज़ीर आज़म बनना ही मकसद है, हुकूमत लेना, या इसके पीछे कोई और भी बात है। ये सारी तफसील आपसे मैं अभी शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ख़बर बड़ी मज़े की है, वो चटखारेदार ख़बर ये है कि 8,772 किलोमीटर दूर बैठे नवाज शरीफ को पाकिस्तान में बैठे बैठे एक पाकिस्तान के वो क्या कहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट ने वैक्सीन लगा दी है। जिस तरह तजर्बा हम करते हैं ना गौरी मिसाइल का, इतने हज़ार किलोमीटर दूर से जनाब वो रेंज मार की उन्होंने, तो ये पाकिस्तान की सिरिंज ही नहीं मार उसने मार कर दी है वहाँ पे। तो ये एक शुगल है और हुकूमत बड़ा सीरियस है इसके ऊपर, क्योंकि बनाना रिपब्लिक ये तासुर ये जा रहा है कि इन हुकूमत कहते हैं कि हुकूमत का एक बदतरीन मुखालिफ वो बंदा जिसके बारे में वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि वो हाथ करके इस मुल्क से फ़रार है, वो बंदा जिसके मुतालिक वज़ीर आज़म साहब की पूरी 22 साल की सियासत खड़ी है कि मैं आऊँगा, इनको रुलाऊँगा, इनको जेल में डालूँगा, जेल में डाल के इनके AC उतरवाऊँगा, AC उतरवा के इनको गर्मी में सड़ाऊँगा, इनको रुलाऊँगा, पता नहीं क्या क्या कुछ किस्म के उनके दावे थे। और मतलब दुश्मन नंबर 1 हो वज़ीर आज़म का, और पूरी मशीनरी दिन रात बैठ के नवाज शरीफ को छोड़ेंगे नहीं, नवाज शरीफ को जाने नहीं देंगे, नवाज शरीफ को लटका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कर रही हो। और उसी हुकूमती मशीनरी में एक ऐसा मजाक हो जाए कि जनाब के एक बंदा लंदन में बैठा हुआ है और उसको वैक्सीन लग गई है कल शाम 4 बजे, और अगली डेट उसको मिल रही है 20 अक्टूबर की। क्या पाए ना, 20 अक्टूबर को भी आए, आपको हम वैक्सीन लगवाएंगे। ये इससे बड़ा मजाक जो है वो एक निज़ाम के साथ, हुकूमत के साथ। हुकूमत होती क्या है, कारोबार ममलिकत चलाने का नाम। मतलब इतना फ़र्क कारोबार ममलिकत चलाया जा रहा है कि मतलब जाली एंट्रियाँ, बोगस एंट्रियाँ। तो ये कहानी इसके पीछे क्या है? क्या किसी ने इस हुकूमत की कारकर्दगी को बेनकाब करने का कोई साजिश की है, या ये हुकूमत कितनी फ़ारग है, कितनी पल्लू किस्म की हुकूमत है, और क्या उस्मान बुज़दार साहब की ग्रिप है इस गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब कोई चेक ही नहीं है, ये साबित करने की कोशिश की है, या ये कोई मजाक में काम हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों बातें नहीं हैं। जो अभी तक की इंक्वायरी है, जो वज़ीर आला पंजाब वो जो कहते हैं कि जां फिशां और बड़ा मुतहरिक वज़ीर आला पाकिस्तान को या पंजाब को आज तक नसीब नहीं हुआ उस्मान बुज़दार साहब जैसा, उन्होंने जो इंक्वायरी होल्ड करवाई है, उस इंक्वायरी की अब तक जो रिपोर्ट है वो ये है कि 2 जो लाहौर में हॉस्पिटल हैं, छोटे लेवल के हॉस्पिटल हैं, एक है जी कोट ख्वाजा सईद नवाज शरीफ हॉस्पिटल, उसका नाम है गवर्नमेंट नवाज शरीफ हॉस्पिटल कोट ख्वाजा सईद। अभी तक इमरान खान साहब को नहीं पता कि ये इनके नाम के ऊपर नवाज शरीफ ने चूँकि 90s में बनाया था, फिर यही हॉस्पिटल शहबाज शरीफ साहब ने ज़रा अपग्रेड किया अपने दौरे इक़्तिदार में, 90s में ये बना था। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब, चूँकि ये कोट ख्वाजा सईद है वो लाहौर की कोना, शुमाली लाहौर जिसको कहते हैं हम ना, डुबनपुरा भी इसको कहते हैं हम। तो और ये बिल्कुल जो है वो बंद के पास करके पड़ता है, और जिसको आप कहते हैं ना कि गरीब गुरबा वाला हमारे जैसे लोग वहाँ पे बसते हैं। तो पहली बात ये कि ये वैसे ही सोच लेना चाहिए था जो ये कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आग लगवाएंगे। अगर वो पाकिस्तान होते भी तो नवाज शरीफ साहब अपने मिजाज में तो जनाब वो मतलब एक सेठ आदमी है, वो वहाँ पर जाके तो इंजेक्शन लगवाने से रहे, अगरचे उनके नाम के ऊपर है। और वैसे भी अगर इमरान खान साहब को पता होता कि नवाज शरीफ के नाम के ऊपर लाहौर में एक हॉस्पिटल भी है, बल्कि 2 हैं, तो वो अब तक उसके फटे तब्दील करा चुके होते, नाम तब्दील करा चुके होते। जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फ़ंड का नाम उन्होंने तब्दील कर दिया है, एहसास प्रोग्राम। ये तो अब मेरा बेनज़ीर वाला प्रोग्राम नहीं, ये तो मेरा है, एक औरत को कह रहे थे। तो एक तो बात हो गई ये। दूसरा एक और हॉस्पिटल है सैयद मिठा हॉस्पिटल। ये 2 हॉस्पिटल ऐसे हैं कि जहाँ पर जो स्टाफ है वो मकामी है। मकामी से मुराद ये है कि कोट ख्वाजा सईद का जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो सारे का सारा 98% तकरीबन उसी इलाके से भर्ती शुदा है। तो वो शरीके बाजियाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुखासमतें, सियासतें अरूज के ऊपर।
ایک بات اور کہ ایک ہی کمپیوٹر ہے وہاں پر اور ایک ہی لاگ ان ہے. وہ جو نوید الطاف نام کا جو اس بندے کے خلاف انکوائری اپہولڈ کی گئی کہ اس نے ساری انٹری کی ہے، تو وہ اس نے نہیں کی. وہ جو بھی جس کی بھی شفٹ چینج ہوتی ہے وہ بندہ آ کے تو اسی کمپیوٹر پہ بیٹھ کے وہ انٹریاں ڈال کے اپنا کام شروع کر دیتا ہے. تو ابھی تک انکوائری کے مطابق ایک تو یہ کہ یہ ایڈمنسٹریشن کو سبق سکھانے کے لیے تھا کہ، اور وڈا انہوں نے کہا کہ جی ہاتھ بھی مارو تو وڈا مارو. تو انہوں نے چونکہ کہ رولا پے گا اور پڑ گیا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. اس میں کوئی گورنمنٹ کو فیلئر ثابت کرنا نہیں تھا ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق کہ جی کسی بڑے لیول پر سازش ہوئی ہے، کوئی ایجنسی بھگت گئی ہے عمران خان کے خلاف، یا اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو سیدھا دھیان ہمارا ایجنسیوں کے اوپر جاتا ہے. وہ ایجنسیاں، یہ ایجنسیوں کی لڑائی ہے. یہ بات نہیں ہے، کسی ایجنسی کا کوئی کیس نہیں ہے، اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. کوئی بدنام نہیں کرنا چاہ رہا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو، کیونکہ ان کو یہ خود ہی بہت ہے اپنی بدنامی کے لیے. تو ایک تو بات یہ کلیئر ہوگی، جو بہت سے لوگوں کا دھیان جا رہا ہے وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں جو عمران خان کی ایجنسیاں پہ آ گئی ہیں. نہیں، یہ سول ایڈمنسٹریشن کو جو وہاں کا سٹاف ہے وہ پڑھا ہے اور انہوں نے بست کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن ایڈمنسٹریشن کی جگہ پہ حکومت بست ہو گئی. یہ محض ایک اتفاق ہے. ایک بات ہوگی، ابھی تک 2 بندے جو ہیں وہ معطل کیے گئے ہیں. ایک کا نام ہے عادل اور دوسرے کا نام ہے ابو الحسن. اب ان کا کتنا قصور ہے کتنا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ایم ایس کی طرف دیکھ کے، ایم ایس ہے ڈاکٹر احمد ندیم، یا کسی ایڈمنسٹریٹر کو دیکھ کے انہوں نے وہ ذرا بدماشوں کی طرح چلتے ہوں، انہوں نے کہا چلو انہوں نے پھاؤ، کیونکہ بہت زیادہ وہ جی ڈرٹی پالیٹکس، گٹر پالیٹکس جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتی ہے یہاں پر. ساس بھی کبھی بہو تھی. یہ کوٹ خواجہ سعید بلکہ ہمارے پاکستان کے تمام اداروں میں یہی کچھ چل رہا ہوتا ہے. اداروں کے باہر بھی چل رہا ہوتا ہے، اندر بھی چل رہا ہوتا ہے. ساس بھی کبھی بہو تھی. اس طرح کے سازشی مفروضے اور کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کی ہے. ایک اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک محض ایک اتفاق ہے، لیکن کئی سوالات جنم لے رہے ہیں یار کہ یہ ٹوٹل، ویسے تو ایک یہ مقامی ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہے، لیکن ہماری ٹوٹل اوقات اتنی کی ہے. مثلا کہ عمران خان صاحب کا اگر آپ کو بیانات یاد ہوں، وہ آج تک کہتے ہیں کہ نواز شریف جعلی رپورٹیں بنا کے ملک سے فرار ہو گیا. یعنی کہ وہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم اتنا پلو قسم کا سسٹم ہے، اتنا فارغ قسم کا سسٹم ہے ریاست کا، اور حکومت اتنی نلوں کی حکومت ہے، اور میں اتنا بڑا نلا آدمی ہوں کہ مجھے ایک بندہ جو ہے وہ پوری کی پوری ریاستی مشینری کو دھوکہ دے کے چلا گیا. تو یہ ویکسینیشن جو سرٹیفکیٹ ہے کہ لندن میں بیٹھے نواز شریف کا ویکسین لگا کے جو سرٹیفکیٹ جعلی بن سکتا ہے، جعلی انٹری ہو سکتی ہے. جعلی انٹری نہیں، انٹری ٹھیک ہوئی ہے لیکن 2 نمبر طریقے سے ہوئی ہے. ویکسین ہوئی نہیں لیکن انٹری ہو گئی ہے. یہ ہے کیس سارے کا سارا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ایک بندہ یہاں پر جعلی سرٹیفکیٹ بنا کے سرکاری اسپتالوں کے اس ملک سے بھاگ سکتا ہے، تو پھر حضور اعلیٰ آپ کے ساتھ کوئی، آپ کا جو اسٹیٹ بینک کا پریس ہے نوٹ چھاپن والا، وہ بھی کوئی جعلی بنا سکتا ہے، یا وہ بھی کوئی چوری کر کے لے کے جا سکتا ہے. آپ کا یہ جو سول ایویشن کا سسٹم ہے، آپ کی جو سارے کے سارے سیکیورٹی کے سسٹم ہے، وہ سارے کے سارے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہیکیبل ہیں، بلکہ ہو گیا ہیک. وہ یہ کیا نام ہے جی، ایف بی آر کا سسٹم ہیک ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نلوں کا دیس ہے ہمارے ہاں. ویسے پنجابی میں ایک میں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ وہ جو کہاوت کہی جاتی ہے اس طرح کے سسٹم کے بارے میں وہ تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ آپ کو پیش کرنے لگا ہوں کہ بدھو کمپنی تاجہ والدار. اس طرح کے معاملات میں اس طرح سے تھوڑی سی ترمیم ہے. بدھو کا ہم وزن کوئی ڈھونڈ لیں آپ، بدھو کمپنی تاجہ والدار، تو یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پر اس طرح کے سسٹم بن سکتے ہیں، نادرا کا سسٹم جو ہے وہ تل پٹ ہو سکتا ہے. وزیر اعظم صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم اتنا فارغ ہے کہ جناب کہ وہ کوئی بندہ فرار ہو سکتا ہے جعلی کاغذات بنوا کے. تو پھر یہ جو عمران خان صاحب بضد ہیں کہ ای وی ایم مشینہ انہوں کا کی بنے گا. مطلب پھر یہ بات طے ہے کہ اگر یہاں پر آر ٹی ایس بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بٹھاتا ہے. اگر یہاں پر ای وی ایم کوئی لانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اسٹیٹ افیئرز ہیں ہمارے، یہ ہماری ریاست کا اور ریاستی اداروں کا یہ حال ہے. کل ملا کے یہ ہے کہ نلائق کمپنی، بس سمپل سی بات ہے.
اور باقی رہ گئی بات کہ وزیر اعظم، ہاں ایک بات اس سلسلے میں رہ گئی کہ ایک اور بہت بڑی کارروائی اور بڑا سکینڈل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بندے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آپ کو نظر آ رہے تھے نا، جو آپ کو ٹیکے ٹھوک رہے ہیں، ویکسین لگا رہے ہیں، انٹریاں کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کانٹریکٹ بھی نہیں ہے، دیہڑی دار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ WTO سے آپ کو اس مد میں کروڑوں اربوں ڈالر جو پیسے ملے تھے، اس میں ان لوگوں کی یعنی کہ پنجاب گورنمنٹ کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے یا پاکستان کے کسی بھی صوبے کے، ہمیں تو پنجاب کا پتہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی تنخواہیں بھی شامل ہیں، کہ وہ تنخواہیں بھی WTO دے رہا تھا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے چونکہ تنخواہ غبن کرنا تھا، وہ جنرل افضل صاحب جو فرما گئے ہیں کہ کرونا کے ایک مریض کے اوپر 23 لاکھ روپیہ خرچہ آیا ہے، سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا تھا، تو یہ دیہڑی دار ہیں، ان کو 10-15 ہزار روپیہ مہینے کا دیتے ہیں وہ، اور وہ بھی سادہ کاغذ پر سائن کرا کے کیش دیتے ہیں، بینک کے ذریعے ٹرانزیکشن نہیں ہوتی۔ کیوں؟ دیہڑی لگا رہے ہیں کہ 10-15 ہزار پڑھایا، باقی جو 40-50 ہزار روپیہ وہ اپنی جیب میں۔ اب یہ آنے والا جو وقت ہے، اگر کوئی پاکستان کے ساتھ جس کو کوئی لائلٹی ہوئی وہ تحقیق کروائے، کیونکہ اس میں بھی ایک جنرل صاحب کا نام آ رہا ہے، اور جہاں پر جنرل صاحب کا نام آ جاتا ہے اتنے قوم لیٹ جاتی ہے، وہاں پر ہمارے پولیٹیشین بھی لیٹ جاتے ہیں، تو پھر تو نہیں ہوگا۔ اگر انکوائری کبھی ہوئی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کرونا، کیونکہ یہ کرونا کے اوپر جو فنڈنگ ہوئی ہے اس کی جو آڈٹ رپورٹ ہے وہ دبا کے بیٹھی ہوئی ہے آپ کا آڈٹ ڈپارٹمنٹ اور دوسرے بھی۔ تو بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا سکیم ہے، آنے والے دنوں میں یہ بے نقاب ہوگا۔ رہا اگلا سوال جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، وزیر اعظم کون ہے؟ کل میری جو ملاقات ہوئی تھی اس میں انہوں نے ہم یہ والا سوال کیا کہ جی کہ نون لیگ وہ کیا کہہ لیں کہ میدان کی پارٹی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ جناب کہ ظاہر ہے کہ جو اس وقت پوزیشن ہے نون لیگ کی، تو لگ رہا ہے کہ اگلا الیکشن وہی جیتے گی، اور جس طرح وہ پورے زوروں میں ہیں، اور عمران خان صاحب نے جس طرح اپنا بیڑا غرق کیا، نہ صرف بقول نواز شریف صاحب کے کہ عمران خان نے نہ صرف اپنا بیڑا غرق کیا ہے بلکہ سلیکٹروں کا بھی بیڑا غرق کر دیا، وہ پچھتا رہے ہیں، اور مریم کے بقول کے اب تو اداروں کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو لہٰذا وہ جو کہتے ہیں کہ اگلا جو وزیر اعظم ہے وہ نون لیگ سوچ کے بیٹھی ہے کہ اقتدار ان کا ہے، تو بھائی اگر آپ کا اقتدار ہے تو ہم نے پوچھا کہ اگلی حکومت آپ کی بننی ہے تو وزیر اعظم کون ہوگا؟ مریم ہوگی یا شہباز شریف صاحب ہوں گے؟ تو جواب ملا کہ دو میں نہیں۔ کیسی بات ہے؟ کون ہوئے گا پھر؟ میرے ذہن میں فوری طور پہ آیا کہ شاید شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے سر کے اوپر وہ جو ہے وہ کسی اور کا جیک پاٹ لگ جائے، کیوں شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی جیک پاٹ اسی طرح ہی لگا تھا، شہباز شریف صاحب کا نام آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر، نواز شریف صاحب خود بنے گا۔ میں کہا سر وہ تو نااہل ہیں۔ انہوں نے کہا نااہلی ختم ہونا کوئی پاکستان میں مسئلہ ہے؟ مطلب جب آپ کی پارٹی پورے زوروں میں ہوگی، جب یہ ماحول ہوگا ہلا کا، تو وزیر اعظم ہم نے نواز شریف صاحب کو بنانا ہے، اور کوئی نہ کوئی مطلب معاملات سیدھے ہوں گے، اور یہ ہو جاتے ہیں۔ ہماری ہائی کورٹ میں اپیلیں پینڈنگ ہے، اپیل ہمارے اگر حق میں ہوگی تو نااہلی بھی یوں کر کے جانی ہے، ختم ہوئی بات۔ اور اگر بالفرض یہ کہا گیا کہ اگر نواز شریف صاحب کے ہاں کوئی قانونی رکاوٹ آ جاتی ہے، پہلے تو کہ 98% پورا زور لگے گا کہ نواز شریف صاحب ہوں، اور اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے۔ وہ فلسفی کیا ہے کہ نواز شریف صاحب اقتدار بھی نہیں آنا چاہتے، لیکن وہ پاکستان کی ان قوتوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ عوام اگر جس کے ساتھ ہوں اس کو جتنا مرضی آپ روکیں، وہ وزارت عظمیٰ تک پہنچ سکتا ہے، آپ جتنی مرضی سازشیں کر کے ان کو نکالیں۔ تو یہ وہ بیسیکلی یہ کہ جو کہتے ہیں نا مورلی وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان کی اقتدار نہیں ان کو چاہیے، ہو سکتا ہے وہ 6 مہینے رہ کے تو پھر نکل جائیں، ایک دفعہ اٹھ لے کے ریزائن کر دیں۔ اب ان کی صحت بھی اس طرح سے اجازت نہیں دیتی، اس طرح کی باتیں ہیں، ارادے ہیں۔ اور یہ پارٹی میں انہوں نے کہہ دیا تھا، یہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ پارٹی کے ایک اہم اجلاس میں یہ والی بات کی تھی، اور پھر مشورہ مانگا تھا، تو پھر انہوں نے مشورہ دینا سی، کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ یا کانٹراڈکٹ نہیں کیا یا اپنی رائے کسی نے دی۔ صاحب نے کہا ویری گڈ میاں صاحب، یہ سکھانا چاہیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سبق کے جناب کہ آپ جو کچھ مرضی کریں، عوام جس کے ساتھ ہوتے ہیں جیت اسی کی ہوتی ہے۔ تو پھر جی کہ اگر فرض کریں کہ یہ پلان کامیاب نہیں ہوتا تو پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ کیوں وزیر اعظم صاحب وہ ہوں گے؟ اس لیے کہ مطلب مریم کیوں نہیں ہوگی؟ مریم تو خود کو مطلب مریم تو ووٹ بینک جو ہے سارے کا سارا نون لیگ کا وہ ان کے کھاتے میں پڑ چکا ہے۔ نواز شریف صاحب کی عدم موجودگی میں اگر کوئی لیڈر ہے مسلم لیگ نون کا تو وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، لوگ قبول کر چکے ہیں، ووٹر جو ہے وہ دیکھتا ہی مریم نواز صاحبہ کی طرف ہے۔ کچھ الیکٹیبلز ہیں جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ دیکھیں نا کہ ان کی بھی عمر جو ہے وہ آج اتفاق سے ان کی شہباز شریف صاحب کی برتھ ڈے ہے، ہیپی برتھ ڈے میاں صاحب، تو 70 سال ان کی ایج ہو گئی ہے. تو انہوں نے مطلب ایک ہی نہیں ہے ان کے پاس، مطلب 75، تو پھر 75 تو بعد کی وزیر اعظم کتنے کی بننا ہوتا ہے اور نہ وہ پرفارم کر سکتا ہے اس طرح سے. تو پھر یہ کہ بھائی جان جڑے ہیں نا وہ محبت پارٹی صدر کے ساتھ نواز شریف صاحب کی، تو یہ ہے. اور مریم کی تو ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں جی اس کے پاس تو 20 سال 30 سال پتہ نہیں کتنی، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت زندگی سے دے. عمران خان صاحب بھی اگر اگلی دفعہ وزیر اعظم بن گئے، ان کی بھی 69 ایج ہے، تو ایک باری تو وہ اور بھی لے سکتے ہیں، بلکہ وہ زیادہ لے سکتے ہیں، وہ ماشاءاللہ فٹ بڑے ہیں، تو فزیکلی فٹ بہت ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ بہت کچھ پلان کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اور پہلی بات کہ الیکشن انہوں نے چوری نہیں کرنے دینا، چوری اگر ہوا تو پھر بہت زیادہ ہنگامہ خیز پاکستان کی سیاست ہو جائے گی، محاذرائی شدت اختیار کر جائے گی. محاذرائی وہ جو ہے وہ دھوم دھڑکا نہیں کہنا چاہیے، بدقسمتی ہوگی پاکستان کی، کیونکہ ایک پاکستان کی بہت بڑی پارٹی جو ہے وہ مت چکی ہے، فیصلہ کر چکی ہے کہ اب کی بار اگر ہمارے ساتھ الیکشن میں ہینکی مینکی ہوئی، فیئر پلے نہ ملا، تو ہم نے چھوڑنا کسی کو نہیں ہے. تو پھر یہ سخت میں انارکی کی طرف شاید بات چلی جائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر رحم فرمائے. تو باقی یہ ان کے پلانز ہیں جو میں نے آپ سے گزارش کر دی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.